अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज हम मादर इल्मी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में हाज़िर हुए हैं उताक़ ईरान शनासी में, और यहाँ इल्म व अदब का जो शोबा है उसकी बहुत ज़्यादा अहम शख्सियात हैं। तो सबसे पहले जो हमने तबादला ख़्याल करना है वो एक इंतहाई मारूफ़ और इंतहाई मुमताज़ उस्ताद हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के, जो न सिर्फ ओल्ड रावियन हैं बल्कि इनकी जो सलाहियतें हैं और जो इनका गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथ इश्क है, और जिस तरह इन्होंने यहाँ की मजलिस मुबाहिसा को बहुत ज़्यादा बुलंदी तक पहुँचाया, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का जो नाम है वो न सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी मारूफ़ हुआ, और ये इदारा जो पहले ही मुमताज़ था तो इसकी शोहरत और अज़मत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ जनाब सदीक़ अवान साहब की कोशिशों से। आप बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान व अदब के उस्ताद हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की मजलिस मुबाहिसा है उसके साल हर साल से एक तवील अरसा से आप इंचार्ज चले आ रहे हैं, और नई नस्ल की जो तालीम व तरबियत है, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का कल्चर है, जो रवायात हैं, उनसे नई नस्ल को आशना करते हैं। और ये बच्चे जिनमें पहले ही बहुत ज़्यादा सलाहियत भी है, प्रोफेसर साहब की शख्सियत की वजह से, जिस तरह से प्रोफेसर आर्नल्ड ने अल्लामा इकबाल की रहनुमाई की, तो बहुत से ऐसी शख्सियात हैं जो इनके हाथों से बाम अरूज तक पहुँची हैं। और इस वक्त एक ट्रांसलेशन सोसाइटी जो थी, ट्रांसलेशन का बाकायदा एक डिपार्टमेंट बना है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जिसके ये इंचार्ज हैं। इनके जो फ़ज़ाइल व मनाक़ब बहुत ज़्यादा हैं। मैं ख़ुद ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, जनाब सदीक़ अवान साहब से गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जिससे इनका इश्क भी है, ये ओल्ड स्टूडेंट भी हैं, रावियन भी हैं, और यहाँ के तमाम जो मामलात हैं मुख्तलिफ़ शोबाजात में, अमूमन जितने भी यहाँ पे सरबराह इदारा आए हैं वो सदीक़ अवान साहब की जो एडवाइस है और जो इनकी जो सलाहियतें हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ होते रहे। और ये इदारा भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर सदीक़ अवान जो हैं, ये लाज़िम व मलज़ूम है। जब भी हमारे ज़हन में इस मादर इल्मी का तसव्वुर आता है तो प्रोफेसर सदीक़ अवान साहब जो हैं वो सबसे पहले हमारे ज़हन में आते हैं। तो मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूँगा कि एक तो वो अपनी जो सक्सेस स्टोरी है उसके हवाले से भी बात करेंगे, डीसी की रवायात के हवाले से भी बात करेंगे, और जो उनकी ग्रां कदर खिदमात हैं उसके हवाले से भी हमें मुख्तसरन आगाह फरमाएँगे। हम उनका कीमती वक्त जो है उसके सिलसिले में बेहद शुक्रगुज़ार हैं। तो जनाब सदीक़ अवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर काजी इकराम बशीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने इस टेली सीरीज़ में मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं अपने हवाले से, और अपनी मादर इल्मी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के हवाले से, और जो हमारे इल्मी और अदबी मशागिल हैं उन पे कुछ बात की जा सके, रोशनी डाली जा सके। बहुत शुक्रिया जनाब। जहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेज का ताल्लुक़ है सर, तो गवर्नमेंट कॉलेज को मैं एक इंसान साज दानिशगाह के तौर पे देखता हूँ। दानिशगाहें खिरत अफरोज़ी का काम करती हैं, लोगों का तख्लीकी जौहर साइकिल करती हैं, इल्मी और अदबी तहरीक बर्पा करती हैं, और इज्तमाई तौर पर इंसानी तरक्की और माशरती इर्तिक़ा के लिए एक कलीदी किरदार अदा करती हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज को यूनिवर्सिटी बने हुए तो 20 ही बरस गुज़रे हैं, लेकिन मालूम ये होता है कि इसकी खिदमात के बावजूद इसे गोया कर्न हा कर्न से इलाका है इल्म फ़ज़ल से और इंसान साजी से। तो मैं ये समझता हूँ कि 159 बरस पर मुहीत गवर्नमेंट कॉलेज की तारीख़ इंसानी फ़िक्र और इंसानी जज्बात
کو متشکل کرنے کی اور ان کو ارتقاء کی راہ پر گامزن کرنے کی ایک روایت کا نام ہے۔ یہاں کے اساتذہ اور طلباء نے محنت اور لگن کے ساتھ اس کے علمی سلسلوں کو جاری کیا ہے، اور ان سالوں میں جن کا ہم نے تذکرہ کیا، انسانوں کا ایک جمع غفیر ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس دانشگاہ سے کسب فیض کیا، اور یہاں جو ان کی شخصیت کی اور ان کے علم و فضل کی ساخت و پرداخت ہوئی، اس سے دنیا نے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، اور ان کے جوہر کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ اور یہی اس ادارے کی شان ہے کہ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک طرف محمد حسین آزاد صاحب ذہن میں آتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق اسی شعبے سے ہے جہاں کے ہم بیٹھے ہیں۔ وہ یہاں گورنمنٹ کالج میں فارسی کے اولین استاد تھے یا اساتذہ میں سے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اردو زبان و ادب کی نشو و نما میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور بر صغیر کا یہ حصہ جو اب پاکستان کہلاتا ہے، یہاں اردو کو فروغ دینے میں اور اس کو جدید علمی و ادبی رجحانات سے آشکار کرنے میں مولانا کا بڑا کردار ہے جی۔ اور اس کے بعد اگر یہاں کا جو علمی منظرنامہ ہے اس پر اگر علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ جیسی شخصیت ابھرتی ہے، تو جہاں اس میں کئی لوگوں کا حصہ ہے، ان کے اساتذہ کا اور ان کے بزرگوں کا یا ان کے معاصرین کا، ساتھ ہی ساتھ ان کی شخصیت سازی میں اور ان کے شخصی ارتقاء میں اس ادارے کے علمی و ادبی ماحول کا بھی حصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ماحول کی ساخت و پرداخت میں علاوہ اور لوگوں کے آزاد صاحب کا بھی حصہ ہے۔ خاص طور پہ اگر اس کو خاص حوالے سے دیکھا جائے تو دیکھیے کہ اردو میں غزل کا چلن بہت تقویت رکھتا تھا، لیکن 20ویں صدی کے بعد جس طرح سے نظم کو رواج ہوا اور معاصر علمی اور سماجی اور سیاسی موضوعات پر جس طرح سے لوگوں نے لکھا، اور غزل کا سلسلہ بھی جاری رہا لیکن نظم کو بام عروج تک پہنچایا گیا، تو اس سلسلے میں انجمن پنجاب کے مشاعروں کا ہاتھ ہے، اور اس کے پیچھے کار فرما جو افراد ہیں چند، ان میں ظاہر ہے کہ محمد حسین آزاد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اسی سلسلے میں پھر علامہ صاحب نے جو نظمیں لکھیں، خواہ وہ اردو میں ہوں یا وہ فارسی میں ہوں، تو انہوں نے ایک ایسا چراغ روشن کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 20ویں صدی کو انہوں نے اپنے نام کر لیا جی۔ شاعر بہت تھے، تحریک بہت تھی، لیکن ان کا جو قد کاٹ ہے وہ سب سے منفرد ہے اور جدا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ادارے سے جو ان کا تعلق ہے بطور طالب علم اور بطور استاد، وہ اس ادارے کے لیے اختصاص کا اور افتخار کا باعث ہے جی۔ عام طور پر لوگ اداروں سے اپنے آپ کو جوڑ کر اور منسلک کر کے اس پر فخر کیا کرتے ہیں جی، لیکن کچھ ایسے نابغہ روزگار بھی ہوتے ہیں جو اس ادارے کی گویا پنجابی میں جیسے کہتے ہیں جم پل ہوتے ہیں جی، لیکن پھر ان کے کام کی وجہ سے، ان کی خدمات کی وجہ سے وہ ادارہ اپنا نام ان سے جوڑتا ہے اور ان پر فخر کرتا ہے۔ تو گورنمنٹ کالج کا ملک میں تذکرہ ہو، بین الاقوامی سطح پر تذکرہ ہو، وہ علامہ اقبال سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے بغیر وہ کچھ ہے نہیں۔ اور علامہ اقبال کا جو تبحر تھا اور ان کی جو خدمات تھیں، ان کا طوطی آج بولتا ہے تو کیا عجب ہے کہ ان کی زندگی میں لوگوں نے ان کو تسلیم کیا، اور یورپ اور ولایت تک ان کی شہرت گئی، اور ان کی زندگی میں ان کے کلام کا کیمبرج یونیورسٹی میں بیٹھ کر انگریزی میں منظوم ترجمہ کیا گیا۔
تو یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، تو یہ کم ہی لوگوں کے حصے میں یہ چیز آئی ہے. تو ہماری زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے متشکل ہونے میں اور ہمارے ملک کے قیام میں فکر اقبال کا اور شعر اقبال کا یقیناً بنیادی ہاتھ ہے. لیکن اب یہ آپ کہیے کہ علامہ صاحب تو 1938 میں پردہ فرما گئے، اور آج تقریباً 1 برس بعد بھی ہم ان کی فکر سے اور ان کے فن سے اگر خوشہ چینی کر رہے ہیں تو اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج میں ان کے فیض کے چشمے آج بھی ابھر رہے ہیں اور رواں دواں ہیں، اور ان میں تر و تازہ اور میٹھا پانی جاری و ساری ہے. اس کی ایک شکل مجلس اقبال ہے، جہاں آج بھی شعر و نثر اور افسانوی ادب اور تنقیدی ادب کو اسی طرح سے پروان چڑھایا جاتا ہے جیسا کہ تقسیم کے پہلے سالوں میں ایک جگہ مظفر علی سید لکھتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے یہ گلہ کیا کہ بھائی اتنے دن ہو گئے مجلس اقبال نے اپنی کسی تقریب میں مجھے افسانہ پڑھنے کے لیے مدعو نہیں کیا. تو گویا منٹو جو 20ویں صدی کا اتنا بڑا نام ہے وہ بھی اپنے آپ کو مجلس اقبال سے جوڑ کر گویا انبساط محسوس کرتے تھے، اور یہ خواہش رکھتے تھے کہ اس فورم سے وہ طلباء سے مخاطب ہو سکیں اور اپنا فن ان کے سامنے پیش کر سکیں، اور اس کے جو ادبی مباحث ہیں اس میں ان کا تذکرہ ہو اور ان کی شمولیت ہو. تو یہ سلسلہ چلتے چلتے جب ہم تک آتا ہے تو 90 کی دہائی میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو گورنمنٹ کالج سے جو کسی اس کی مجلس سے میری اگر پہلی وابستگی ہوئی تو وہ مجلس مباحث سے نہیں، راوی سے نہیں، گزٹ سے نہیں، ان سے ہوئی مگر وہ بعد میں ہوئی. پہلی میری وابستگی مجلس اقبال سے ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب استاد محترم سید اصغر ندیم سید صاحب اس کے صدر تھے، اور صدر شعبہ اردو پروفیسر سید معین الرحمان صاحب کے کمرے میں میرا انٹرویو ہوا. اور خوشی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ میں تو 12 سال کرسٹن ماڈل اسکول شادمان میں پڑھ کر آیا تھا، انٹرمیڈیٹ میں نے گورنمنٹ کالج سے نہیں کیا. تو اس کی مجلس انتظامیہ کے لیے جو انتخاب تھا تو میں اسسٹنٹ سیکرٹری کا امیدوار تھا، اور میرے ساتھ جو لوگ امیدوار تھے وہ گورنمنٹ کالج سے تھے. انہوں نے انٹر یہیں سے کیا تھا، اساتذہ سے آشنا تھے، یہاں کی ادبی مجالس سے آشنا تھے. تو مجھے یہ افتخار حاصل ہوا کہ ایک نو آموز اور نو وارد دانشجو ہونے کے باوصف مجھے یہ شرف عطا ہوا کہ اساتذہ نے مجھے خدمت کا موقع دیا. اور وہاں پہ پھر جو اس برس کی علمی و ادبی مجالس تھیں وہاں بڑے بڑے نامور اہل علم کو سننے کا موقع ملا، اور مجھ سے یہ خدمت تفویض کی گئی کہ میں اس کی روداد قلم بند کروں. تو ہر نئے اجلاس میں پچھلے اجلاس کی روداد لکھ کر میں پیش کرتا تھا، اس پہ گفتگو ہوتی تھی، اس کی منظوری ہوتی تھی، اور اس وسیلے سے میری تربیت ہوتی. ماشاءاللہ. مثلاً اس وقت کے جو ایک نہایت ہی معتبر استاد تھے جن سے تلمذ کا مجھے غیر رسمی شرف حاصل ہوا، وہ پروفیسر صابر علی خان لودھی صاحب تھے. تو وہ بڑی باقاعدگی سے مجلس میں شریک ہوتے تھے، طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور وہاں کی جو علمی اور تنقیدی بحثیں تھیں اس میں فعال طور پر شریک ہوتے تھے. ان کا چلن یہ تھا کہ وہ ایک بے باک اور دبنگ شخصیت کے مالک تھے، اور رکھ رکھاؤ تھا، لیکن اس میں دنیا داری اور تصنع بالکل نہیں تھا. وہ نہایت بے باکی سے اپنے مطمع نظر کا اظہار کرتے تھے اور کلمہ حق مد مقابل کے روبرو کرتے تھے. یہ پیچھے تنقید کرنا تو غیبت کے زمرے میں آتا ہے، جو اللہ ماشاء اللہ ہم اہل پاکستان بخوشی کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے اور جمال یہ ہے اور لطف یہ ہے کہ بات کہی جائے ڈنکے کی چوٹ پر کی جائے اور جو مخاطب ہے اس کے منہ پر کی جائے. تو یہ استاد محترم کا خاصہ تھا، اور انہوں نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ بھائی آپ جو لکھتے ہیں اس میں جو تراکیب ہیں، جو الفاظ ہیں، جو محاورے ہیں،
اس سے ذرا ثقالت کی طرف آپ کی نثر مائل ہوتی ہے اور اس میں ابلاغ ذرا مشکل ہو جاتا ہے عام قاری کے لیے، تو آپ کو سہل نویسی کی طرف جانا چاہیے۔ تو اول تو مجھے ذرا کوفت ہوئی اور مجھے لگا کہ میں تو بزوں میں خود بہت اچھا لکھتا ہوں اور لگتا ہے کہ اساتذہ کچھ شاید ان میں کوئی بوئے رقابت ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ میری کم آئیگی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ جو انہوں نے اس طرح سے میری توجہ دلائی اور تنبیہ فرمائی وہ میری تربیت کے لیے تھا، اور میں شکر گزار ہوں کہ اگر میں بے استادہ رہتا اور ساری زندگی کوئی ادق جناتی زبان لکھتا رہتا جسے کوئی سمجھ نہ پاتا تو اس کا کیا فائدہ تھا۔ لیکن طالب علمی کے جو 4 سال تھے میرے BA کے اور MA کے، اس دوران میں نے خود محسوس کیا کہ میری سوچ کا بھی ارتقاء ہوا اور میرے طرز تحریر میں بھی بہتری آئی، تو وہ سب انہی اساتذہ کا فیضان تھا کہ وہاں صدیق جاوید صاحب، حق نواز صاحب، صابر لودھی صاحب، ثاقب نفیس صاحب، اور میں بھول گیا استاد محترم ڈاکٹر سید خورشید الحسن رضوی صاحب، یہ اساتذہ بڑی باقاعدگی سے تشریف لاتے تھے اور ان کا فیض تھا اور دم قدم تھا کہ مجلس اقبال میں طلباء کی تربیت ہوتی تھی، اور اس وقت جو طلباء وہاں اپنا کلام یا اپنی نثر یا اپنا افسانہ پیش کرتے تھے، بعد میں ہم نے اگلے 30 برسوں میں دیکھا کہ ان کے مجموعے شائع ہوئے اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر ان کا نام ہوا اور انہیں تسلیم کیا گیا۔ تو نئے آنے والے جو ہیں وہ قاضی اکرام بشیر آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں۔ پاکستان زندہ باد۔